अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पर जो इस वक्त इंतहाई इंटेंस हो चुकी है और पाकिस्तान का सियासत का मैदान इस वक्त बिल्कुल मैदान जंग बन चुका है। शायद ऐसा ना होता अगर इमरान खान 25 साल पहले पाकिस्तान की सियासत में आने का फैसला न करते और ये जो बहुत से हमारे सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि इमरान खान ने सियासत का माहौल बहुत ही खराब कर दिया है। जो शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली एक मशवरा दिया कि जी एक ऐसी कौमी हुकूमत बनाई जाए अगले 5 साल के लिए जिसमें पीटीआई ना हो, जिसमें इमरान खान ना हो। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज्यादा जहर घोल दिया है पाकिस्तान की सियासत में। तो उस पर बात करेंगे कि अगर इमरान खान करप्शन के खिलाफ ये नफरत पाकिस्तान के मुआशरे में ना पैदा करते और अल्लाह ताला अगर इमरान खान को इस मुल्क में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, शऊर जगाने के लिए न चुनते, तो इस वक्त पाकिस्तान का क्या हशर होता? क्या पाकिस्तान में और पैलेस्टाइन में इस वक्त को फर्क रह जाता? इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मैं जरा पहले माजरत कर लूं कि मैं बहुत अरसा यूट्यूब पर नहीं आ सकी, कोई काम नहीं कर सकी। रीजन बीइंग कि आई वाज वेंचरिंग इनटू डिफरेंट फील्ड्स। मैं इवेंट होस्टिंग में चली गई, इवेंट्स वगैरह होस्ट करती हूँ मैं, उसके लिए मुझे ट्रैवल वगैरह भी करना पड़ता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह। मैं मीडिया के साथ साथ लॉन्ग साइड कुछ और भी अपने ऑल्टरनेट करियर्स भी साथ साथ उन पर काम कर रही थी। लेकिन अब चूंकि मेरी रूटीन काफ़ी बेहतर इस्टेब्लिश हो गई है, तो अब इंशाल्लाह होपफुली मैं वापस आई बी रेगुलरली डूइंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह। और जब मैं यूट्यूब पर नहीं भी आ रही थी तो ट्विटर पर मैं बहुत एक्टिवली अपनी ओपिनियंस दे रही थी चीज़ों पर, जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही थी। आई थिंक दैट्स अ पर्क ऑफ बीइंग हाईली ओपिनियनेटेड। सो बात करते हैं जी, आज क्या हुआ। सिंध हाउस में हमने देखा टीवी स्क्रीन्स पर कि बताया गया कि बहुत बड़ा अटैक हो गया है और पीटीआई कारकुनान ने दरवाजे तोड़ दिए हैं सिंध हाउस के और बड़ा कोई तसादुम हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपको याद होगा 2014 में जिस वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दे रखा था, उस वक्त इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना बिल्कुल साथ साथ चल रहा था और पीटीवी पर हमले का एक झूठा केस बनाया गया था पीटीआई की क़यादत पर और पीटीआई कारकुनान पर कि जी इन्होंने पीटीवी में घुसकर एक ऐसी तार काट दी जिससे ट्रांसमिशन का सिलसिला मुअत्तल हो गया और बड़ा नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। और 8 साल बाद इस साल में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, अब से कुछ दिन कबल ही अदालत ने पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप को इस झूठे केस में इम्प्लिकेट किया गया था, उनको एक्यूज किया गया था कि आप इन्होंने ये गलत काम किया है, उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया अदालत ने। और अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सो सिमिलरली ये घटिया हरकत, ये जो माइंडसेट है ना तोड़ फोड़ का, तसादुम का, जिस तरह फजल रहमान साहब अपने अंसारुल इस्लाम के जत्थे लेकर, बल्कि जत्थे भेज दिए थे इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में, और वहां जाके इन्होंने एक नया ही नैरेटिव स्पिन कर दिया कि चूंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को खतरा था कि उनको अगवा न कर लिया जाए, लिहाजा उनकी प्राइवेट ये सिक्योरिटी, प्राइवेट मिलिशिया हमने इसलिए भेज दी। तो ये, और फिर कैसी आपकी तगड़ी मिलिशिया है। अव्वल तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का आइन और कानून ऐसी फजूल प्राइवेट सिक्योरिटी रखने की इजाज़त ही नहीं देता। अदरवाइज आपका एफआईए, आपकी पुलिस, फौज, ये इन सब का तो मकसद ही फौत हो जाता है, फिर तो डिस्फंक्शनल हो जाती है ना आपकी स्टेट। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी मिलिशिया, प्राइवेट मिलिशिया लेकर अगर फिरे। लेकिन ऐसे कोई फजल रहमान साहब की तरह के छोटे दिल के और कमजोर हौसलों के लोग थे कि जिधर पुलिस की रेड हुई इन्होंने कपड़े बदलकर भागना शुरू कर दिया। सो अगर आप इतने ही हक पर थे तो आप क्यों भागे पुलिस से? आप तो डट कर अपना केस फाइट करते ना। सो ये कुछ मामलात हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान वर्सेस करप्ट पॉलिटिशियंस का जितना भी ये सारा जो कुंबा है ये अब इकट्ठे हो चुके हैं। और इमरान खान ने जैसे कहा था कि जब इन डाकुओं पर हाथ पड़ेगा तो ये सब एक हो जाएंगे। और अल्लाह की शान कि आज ये जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ अपने तय कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मूव भी ये चलते हैं, वो अल्टीमेटली इवेंचुअली इन्हीं के अगेंस्ट आ जाती है, बैकफायर कर जाती है और ये मजीद अवाम में गंदे हो रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर भी बात करेंगे कि आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो अल्लाह ताला को ही पता है, कामिल इल्म तो अल्लाह की जात को ही है, गैब का इल्म कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है,
پہلے کیا ہوتا تھا، آج کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب بھی آج سے 50 سال پہلے یہی دنگا فساد کر رہے تھے جو آج فضل الرحمان کر رہے ہیں. اور بلکہ فضل الرحمان تو پھر بھی تھوڑی سی ایکٹنگ کر لیتے ہیں نا کہ انہیں پتہ ہے کہ اب عوام باشعور ہے، وہ میرا باقاعدہ محاسبہ کرے گی، گھراؤ کر لے گی اگر میں نے ایسی گھٹیا بات منہ سے نکالی. سو وہ اپنا اصل بیانیہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. وہ صرف امریکہ بہادر کے آگے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر اپنا اصل بیانیہ وہاں پر دیتے ہیں. عوام میں پھر بھی وہ خود تھوڑی ایکٹنگ کر لیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا سنسیئر ہوں عوام کے ساتھ. یہ وہ فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود جو تھے وہ تو آن ریکارڈ یہ بات کیا کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں، ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں ہمارا حصہ نہیں ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی شدت سے انہوں نے مخالفت کی تھی، آج بالکل اسی شدت سے یہ فضل الرحمان اپنے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں. اب اصل تکلیف کیا ہے؟ پہلے تھوڑا سا ان کی بیماری کا ڈائگنوسس ہو جائے، ڈائگنوز کر لیتے ہیں نا کہ ہے کیا مسئلہ، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے کی پروبیبلٹی ہے. اصل تکلیف یہ ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے آگے سر جھکانے سے انکار کیوں کر دیا. عمران خان نے امریکہ کے حکم پر چائنا کو کیوں نہیں اپنے سے الگ کر دیا، رشیا کے معاملے پر، رشیا یوکرین کے ایشو پر وائی پاکستان ڈنٹ پک ون سائڈ اینڈ وائی پاکستان چوز ٹو اسٹے نیوٹرل. اس چیز پر ظاہر ہے کہ امریکہ کو بہت غصہ ہے کہ پاکستان کب سے اتنا بڑا ہونے لگا کہ یہ ڈو مور پر سر جھکا کر بغیرتوں کی طرح چلنے کی بجائے یہ باقاعدہ ایبسولوٹلی ناٹ جیسے غیرت مندانہ جواب دے رہے. تو امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف ایک عمران خان ہی ہے جس کے اندر یہ تبدیلی کے ایک نرو، میں کیڑا نہیں کہوں گی، جراثیم نہیں کہوں گی، کیونکہ بہت ہی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی لے کر آئیں، معاشرے میں فکری آزادی کی روح پھونکنے کی کوشش کریں. تو ان کو یہ پتہ ہے، امریکہ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، پڑھی لکھی، ویل ایجوکیٹڈ، اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس میں بھی کافی سارے لوگ، اور ایون لوئرز میں بھی اگر آپ دیکھیں اکنامکلی، اگر آپ سیگریگیٹ کریں ڈفرینٹ سیگمنٹس کو، تو ان میں بھی جو پڑھا لکھا باشعور طبقہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں، کبھی ہم اپنے کوک کی بات سنتے ہیں، ڈرائیور کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم کام والی ماسیوں کی بات سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کو کس قدر شعور آ چکا ہے، کس قدر ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے آگے عمران خان ڈٹ گیا اور پاکستان کی غلامی کی زنجیریں چونکہ عمران خان نے توڑ دی ہیں، لہٰذا اب وہ جو امریکہ کے پرانے پٹھو اور غلام تھے جو کہتے تھے کہ فضل الرحمان کہا کرتے تھے کہ مجھے آپ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں تو پھر جو جی چاہے کرائیں. اسی طرح شہباز شریف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ باقاعدہ رونے والے ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں آپ کو سنا بھی دیتی ہوں جس نے نہیں سنا. اسی طرح یورپین یونین کے حوالے سے ان کو بہت تکلیف تھی کہ کیوں عمران خان نے یورپین یونین کو جلسے میں ایڈریس کر کے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو یہ ذرا فار دوز ہو مائٹ ہیو مسڈ آؤٹ آن دس کانٹینٹ، میں چاہوں گی کہ میں آپ کو کوئکلی ذرا بتاؤں. پہلے یہ سنیں کہ عمران خان نے کیا کہا جس کی مرچیں امریکہ کو بھی لگ گئیں اور ایبسولوٹلی ناٹ سے بھی زیادہ مرچیں امریکہ کو لگیں. اور شہباز شریف، فضل الرحمان اور زرداری، یہ جو سب عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں سیاست نہیں آتی، اور فضل الرحمان عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ان سب نے خود ثابت کیا کہ اصل یہود کے ایجنٹ یہ ہیں. ذرا آپ سنیں کہ عمران خان نے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیسے پاکستان کے نیریٹو کو ہی پٹ اٹ فارورڈ، اور ان کو مرچیں کس بات کی لگیں گی. میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا؟ 80,000 پاکستانیوں کی قربانی دی گئی. تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں، ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ہاں جی، کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ جو چاہیں اور جو کہیں ہم وہ کر دیں؟ اس پر ظاہر ہے کہ ان کو مرچیں لگ گئیں. اب میں آپ کو سنواتی ہوں شہباز شریف کا ون لائنر. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ؟ دوبارہ. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ؟ جی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ.
اور اس پہ فواد چودھری بہت ہی بفٹنگ رسپانس تھا ان کا، جو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، یورپین یونین آپ کی پھپھی لگتی ہے. یعنی عمران خان کی اس کھلے عام تنقید کے بعد یورپین یونین تو پاکستان کے ساتھ سیدھا ہو گیا. اس نے تو عمران خان کو بڑی عزت دی اور رشیا یوکرین والے معاملے میں میڈیٹ کرانے کی بھی جو آفر کی. اور یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ غیرت مندی کے ساتھ پاکستان سٹینڈ لے رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو پرانی غلامیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، گھٹیا پن کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اب مرچیں لگ رہی ہیں کہ اگر یہ عوام خوددار ہو گئی، تمیز طریقے سے ان کو زندگی گزارنی آ گئی، ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی عادت پڑ گئی، تو ہماری تو چھٹی ہو جائے گی، ہماری تو نسل در نسل غلامی سے نکل جائیں گے. تو یہ ایک اور بھی آپ کو انٹرسٹنگ کلپ سناتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ جس وقت نواز شریف سے 2014 میں استعفیٰ مانگا جاتا تھا، یا پھر جو پینما کیس کے بعد نواز شریف سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے کرپشن کی، آپ یو مسٹ ریزائن، تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ مطالبہ کرنا بھی غیر آئینی ہے. لیکن آج آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور آگے میں ٹکڑا خود سے جوڑ دیتی ہوں کہ جس پہ کرپشن کا کوئی داغ بھی نہیں ہے. تو فضل الرحمان صاحب کا ذرا آپ جواب اور ان کی فرسٹریشن چیک کریں. آئی وش میں آپ کو یہ دکھا سکتی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کاپی رائٹ سے شو آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ، تو اس لیے صرف سننے پر اکتفا کیجیے. کوئی خواہ ایسی باتیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں کہ کوئی کام اگر کسی سیدھے راستے میں جاتا ہے تو آپ ہی ضرور کرنا ہوتا ہے. I wish I could make you watch it. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا صحافی نے، جس پہ میں آپ کو امپرسنیٹ کر کے بتا دیتی ہوں. فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ایویں خواہ مطلب یہ آپ ایسی باتیں لے آتے ہیں، اچھی بھلی جب سیدھی طریقے سے بات چل رہی ہے تو آپ ایویں دائیں بائیں اس کو بات کو لے جاتے ہیں. سوال کیا تھا؟ سوال گندم جواب چنا. سوال یہ تھا کہ ان کی ہپوکریسی کو کال آؤٹ کیا گیا، جس پر ان کو کوئی جواب نہیں بن پایا. تو انہوں نے کہا چلے پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ چلیں. اب ناظرین کل انشاءاللہ مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بہت خلاف ہے عمران خان کے، ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں شاید، یہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ فوج چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کنسنسس ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک ٹیلی فون کال کی مارے، تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ جب زیادہ ہی اپنی جگہ سے باہر ہوتے ہیں تو فوج کے پاس Army has got so much on them. یہ اس قدر غلاظت سے بھرے ہوئے لوگوں کی میجورٹی ہے کہ یہ تو غیرت کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ان کو جس طرف نظام ریاست چلانا چاہے گی یہ چلیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں کچھ چیزیں وقت پہ کنسیڈر کر لینی چاہیے تھیں وہ انہوں نے نہیں کی، جو ان سے خود بھی غلطیاں ہوئیں. مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ DGISI کی جو تقرری کی بات کی جاتی ہے اس پر اتنا لٹکانا نہیں چاہیے تھا کام کو. لیکن سوال یہ کہ خود انہوں نے لٹکایا یا کسی کے کہنے پر انہوں نے یہ کیا؟ کیونکہ اعظم خان ایک بہت ہی نیگیٹو انفلوئنس رہے ہیں عمران خان پر تھرو آؤٹ ہز رجیم. ہم نے دیکھا کہ جو کام کا بندہ آتا تھا وہ اعظم خان کے ساتھ کھٹ پٹ ہوتی تھی اور وہ سائڈ پہ ہو جاتا. جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان کے کبھی بھی اتنے مسائل نہ بڑھتے اگر اعظم خان کو مرچیں نہ لگتی. سو اعظم خان، پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک خاص ادارے میں انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے. فوج نہیں، ایک اور ادارہ ہے جہاں سے یہ لوگوں کو اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے، مبینہ طور پر بلیک میل بھی کرتے ہیں. ان کی کافی وہاں پہ اثر و رسوخ ہے. سو ان کا جہاں جو مجھے کیبنٹ سے نکلے ہوئے کچھ لوگوں نے بتایا، جن کی وجہ کیبنٹ سے نکلنے کی تھی ہی پریسائزلی یہ کہ ان کی اعظم خان سے نہیں بن پا رہی تھی اور اعظم خان نے ان کو کک آؤٹ کروایا. اعظم خان ان کے خلاف ایک رپورٹ تیار کروا کے دے دیتے تھے کہ جی یہ IB کی رپورٹ ہے، یہ تو ان کے خلاف آئی ہے. اور عمران خان جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اعظم خان پر he trusted him a lot more than he should have. تو یہ ایک مسئلہ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، پتہ نہیں وہ میں تفصیل سے یہاں پہ کوشش کروں گی انشاءاللہ 1 by 1 ایک ویڈیو میں کر کے ہم بات کریں. بہرحال اتنا میں بتا دوں کہ میری جتنی انفارمیشن ہے فوج خلاف نہیں ہے عمران خان کے. اگر ایسا ہوتا تو سارے اتحادی پریس کانفرنس کر کے کہہ چکے ہوتے کہ وی پارٹنگ ویز ود دا گورنمنٹ. اور ویسے اگر جس دن یہ ہو جاتا ہے تو اس دن آپ کو اور مجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ فوج واقعی عمران خان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. ظاہر ہے
اگر عمران خان کے خلاف فوج کھڑی ہوتی ہے تو فوج کا اپنا بھی جو ایک امیج ہے، ایک سٹیچر ہے، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا پاکستان کی عوام میں. کیوں؟ کیونکہ فوج کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا طبقہ ہی وہ ہے جو عمران خان کو بھی ان کی آنیسٹی کی وجہ سے سپورٹ کرتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس نے کبھی بزدار کو سپورٹ نہیں کیا، جس نے کبھی ندیم بابر، رزاق داؤد اور اس طرح کے جتنے ٹرن کوٹس ہیں ان کو تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. لیکن اچھے آنیسٹ لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا، اور ان کی خواہش رہی ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر، پولیٹیکل فیبرک ٹوٹے نہ، یہ امپروو ہو، اور عمران خان میں ان کو اللہ کی طرف سے ایک آخری امید نظر آتی ہے. سو یہ وہ سارے کا سارا کراؤڈ ہے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی کھڑا ہے. ادروائز مریم نے تو اپنے سارے کراؤڈ کو اینٹائی آرمی کر لیا نا، اور جو ان کے پوٹینشیل ٹکٹ ہولڈرز تھے یا موجودہ ایم این ایز، ایم پی ایس تھے، وہ تو بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ والا بیانیہ ہمیں بری طرح سے افیکٹ کرے گا گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ. سو اگر فوج کی اصل سپورٹر بیس جو عمران خان کی بھی صرف آنیسٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اگر فوج عمران خان کو جان بوجھ کے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ میرا نہیں خیال وہ کرے گی لیکن بالفرض کرتی ہے، تو اس میں عمران خان سے زیادہ فوج کے ادارے کا اپنا نقصان ہوگا کہ ان کی ظاہر ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان لگے گا. لیکن ہم برے کی امید کیوں رکھیں، ہم اچھے کی ہی امید رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہیں. انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ بہت اچھا گمان رکھتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہوتا بھی ہمیشہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. سو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. آئی ایم شیور آئی ہیو مسڈ آؤٹ آن اے لاٹ آف پوائنٹس. میں نے چونکہ میں فی البدی گفتگو کرتی ہوں، میں کبھی بھی لکھ کے اور وہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جتنی چیزیں بھی ابھی نہیں بھی ڈسکس ہو سکیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں. جاوید لطیف پر بھی ہم بات کریں گے، جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، جنہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کنفیس کیا کہ ہارس ٹریڈنگ ہاں ہم کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان جلوسوں سے بھی نہیں نکل رہے. سو آگے آنے والے دنوں میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، کیونکہ عمران خان بھی ایزیلی ہار ماننے والے نہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی آخری دم تک اس نظام کی گندگی اور غلاظت کو ختم کرنے کے لیے لڑیں گے. اور ظاہر پاکستانی عوام کا ہر غیرت مند شخص عمران خان کا اس میں ساتھ دے گا. آخر میں ایک بات، اکثر یہ جو عمران خان نے کہا کہ جانور نیوٹرل ہوتے ہیں، انسان میں تو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ شاید فوج کی طرف اشارہ ہے. عمران خان نے پچھلے 25 سال سے یہ بات کی ہے، اور بالکل درست بات کی ہے. میں ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہوں پہلے. اچھا، میرے مصروف ہونے کی بھی وجہ تھی کہ پہلے میرا 10 بجے پروگرام ہوتا تھا 2 دن، سیٹرڈے سنڈے. ابھی میرا 8 بجے آ گیا پرائم ٹائم پہ، فرائیڈے ٹو سنڈے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ 3 دن شو بھی کرنا ہوتا ہے. اب باوجود اس کے کہ میرے پاس پرائم ٹائم سلاٹ ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ میرے پہ کوئی چینل کی طرف سے پریشر ہے، اور نہ ہی میں کسی کا پریشر اس قسم کا لیتی ہوں. اگر کوئی ایگزرٹ کرنے کی کبھی کوشش کرے بھی کہ آپ یہ کہیں اور یہ نہ کہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے پاکستان کے اداروں کی اتنی ہی عزت اور تکریم کرنی ہے جتنی میرے لیے اپنی عزت امپورٹنٹ ہے، میرے گھر والوں کی جس طرح عزت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کرپشن کا دفاع کریں، یا آپ کسی کی غلط چیز پر اس کو سوال نہ کریں، یا آپ کسی کو غلط ڈیفینڈ کریں، تو وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے، پاکستان کے انٹرسٹ کو آخری دم تک ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو شخص پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہوا نظر آئے گا، اس کے خلاف بھی ہماری جنگ ہے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ اللہ الحق ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتے ہیں. سو صحافی ہونے کا یا تجزیہ نگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہاں جی اس شخص نے تو کبھی چوری نہیں کی لہٰذا یہ بہت اچھا ہے. اس نے ساری زندگی کی ہی چوری ہے، اور اچھا یہ بھی بہت ہے کیونکہ میں نے تو سب کو ایک جیسا کہنا ہے نا. میں تو نیوٹرل ہوں، میں نے تو سب کو اچھا کہنا ہے. یہ نہیں ہوتا. نیوٹرل وہ شخص ہوتا ہے جو اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہے. جہاں پہ جو غلط ہے اس کو آپ کہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے گدھے کو آپ ایک مکس کر کے کہیں کہ گھوڑا خچر ہے اور خچر گھوڑا ہے، اور آپ کہیں کہ جی چونکہ میں نے نیوٹرل نظر آنا ہے لہٰذا میری نیوٹرلٹی پہ نہ سوال اٹھ جائے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا. پھر ایسے لوگوں کی فلاڈ انڈرسٹینڈنگ پر آپ کو ترس کھانا چاہیے، خود کو نہیں بدلنا چاہیے اس کے لیے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ذرا ایک خاتون ایم این اے کے حوالے سے بھی بتاؤں گی جو ریزرو سیٹ پہ پی ٹی آئی کی طرف سے تشریف لائی. عمران خان نے ان پر احسان کیا کہ ان کو ریزرو سیٹ دی. آج وہ فرماتی ہیں کہ میں حلقے میں منہ دکھانے لائق نہیں ہوں، اس لیے عمران خان سے راستہ جدا کر رہی ہوں. آپ کا تو کوئی حلقہ تھا ہی نہیں، آپ کی تو ضمانت ضبط ہوئی ہوئی ہے، آپ کو تو ووٹ پڑے ہی نہیں اپنے حلقے میں، کیا بات کرتی ہیں آپ. تو اس پہ بات کریں گے. there's a lot to discuss. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.